अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हिफ्ज़ अमान में होंगे। मैं हूँ इंजीनियर दानियाल महबूब। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नवाज शरीफ साहब का जनाब जलसा होता है, नून लीग का जलसा होता है, बड़ा बेहतरीन किस्म का जलसा होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। और काफ़ी लोग इसमें जो है जमा थे। और आप देखें कि काफ़ी टाइम से जो है वो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार ज़्यादातर यही बात कर रहे थे कि जनाब नहीं आएंगे, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पहले भी कहते रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मगर नहीं आए। तो अभी भी 21 तारीख को भी कह रहे हैं, सारी कुछ बातचीत है, मगर आएंगे नहीं। मगर वो आए भी और जलसा भी कामयाबी से, बड़ा बेहतरीन जलसा हुआ। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें ना करें वो एक अलग बात है, मगर यह है कि बेहतरीन जलसा था और काफ़ी लोग इसमें जो है मौजूद थे। और अगेन वही बात है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं जिनको इंटरव्यू लेने का भी काफ़ी शौक़ है और वो लोगों के पास जाते हैं। इंटरव्यू में तो खैर कोई बात नहीं है, मगर कुछ लोगों की ऐसी नेचर है कि जब लोगों के पास जाके आम पब्लिक में इंटरव्यू लेते हैं तो उन पे ज़बरदस्ती अपनी बात जो है वो मुसल्लत करते हैं, थोपने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों ने भी लोगों में जाके पूछा कि क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे 21 तारीख को, और लोग आगे से कोई भी जवाब दे तो उन पर ज़बरदस्ती अपनी बात थोपेंगे कि नहीं आएंगे जी, नवाज शरीफ साहब तो नहीं आएंगे, वो 21 तारीख को बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये वो। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब देखें, अब हम थोड़े इस बारे में अगर बात कर लें कि हुआ क्या था। देखें, अब तीन चीज़ें हो सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल ओके हो गए हैं और अभी वो पाकिस्तान आ गए हैं। वो जो भी उनकी बीमारी थी, जो भी मसला था कि जिसके लिए ज़रूरी था कि जनाब ये ख़ास किस्म का इलाज जो है लंदन में होगा, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, एक ज़रूरी एक बीमारी थी, एक मसला था जो मतलब रहना ज़रूरी था वहाँ पे, उस वजह से वो वहाँ पे जो रह रहे थे। अब वो बीमारी, वो मसला उनका ठीक हो चुका है, इसलिए वो पाकिस्तान आ गए हैं। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो अभी भी ठीक नहीं हुए, वो अभी भी उनकी बीमारी उसी तरह है, मगर उन्होंने कहा कि ठीक है जी, पाकिस्तान के लोग हैं, मेरी पार्टी है, मेरे लोग हैं, उनके लिए मैं वहाँ पर जाऊँ। एक तो ये ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो काफ़ी पहले, मतलब जब वो यहाँ से गए थे तो उसके कुछ अरसे बाद ही उनकी हालत ठीक हो गई थी, इतनी स्टेबल हो गई थी कि पाकिस्तान आते, अपने मामलात, अपनी पार्टी को, अपने लोगों की रहनुमाई करते और अपने लोगों के लिए पाकिस्तान में मौजूद होते। और वो ठीक हो चुके थे जाने के कुछ 6 महीने साल बाद ही। मगर ये जो उन्होंने एक्स्ट्रा के कुछ 3 साढ़े 3 साल लगाए, वो उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पर लगाए। वो पहले ही सकते थे। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है। अब आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि असल हकीकत इन तीनों में से कौन सी चीज़ होगी। अगर मेरे नज़दीक आप पूछें तो इसमें यह ऑप्शन होगा कि वो जाने के कुछ अरसे बाद ही इस काबिल हो गए थे इलाज करवा के कि वापस पाकिस्तान आके अपनी पार्टी के मामलात, अपने लोगों के मामलात, उन तमाम चीज़ों को वो देख सकते, मगर वो नहीं आए। और ठीक होने के, या चले एक उम्र है, एग्जैक्टली इंसान ठीक तो मुकम्मल नहीं हो सकता, हाँ, मगर ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ स्टेबल होने के बावजूद भी उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे गुजारा और वो पाकिस्तान नहीं आए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे नज़दीक बिल्कुल ये बात है। आप जो समझते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर नीचे लिख कर बताइएगा। हाँ, अब एक और चीज़ सुन ले। अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं जी, वो तो बीमार हैं, वो अभी भी बीमार हैं और वो बस अपनी कौम के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं, बीमार तो वो अभी भी उसी तरह हैं और मगर वो लोगों के लिए आ गए हैं, तो जनाब अगर वो अपने लोगों के लिए अभी मुकम्मल बीमार होते हुए भी आ गए हैं 4 साल बाद, तो अभी से 2 साल पहले, 3 साल पहले भी इस बीमारी के साथ वो पाकिस्तान उस टाइम क्यों नहीं आए। इसके अलावा अगर जलसे की बात कर लें तो जलसा बड़ा बेहतरीन था, काफ़ी बेहतरीन था, बहुत से लोग थे इसमें, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर कोई ये कहे कि नहीं जी लोग कम थे या इस एंगल से वीडियो दिखाई गई थी कि जनाब लोग ज़्यादा नज़र आए, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी लोग थे और बहुत हजूम था, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, मगर इसमें एक दूसरी बात ये हो सकती है जो कि है कि जो इतने लोग थे आ तो चले गए, खान साहब के जलसे में भी बहुत से लोग होते थे, इनके जलसे में भी आ गए, मगर बात यह है कि ज़्यादा लोग वहाँ भी और यहाँ भी, मगर सिचुएशन में और सिनेरियो में फ़र्क है। वो ऐसे कि खान साहब के केस में लोगों को पूरे मुल्क से जो है ज़बरदस्ती या जो भी आप कह लें कि काफ़ी कोशिश करके बुलाया नहीं जाता था और इस चीज़ का ख़दशा नहीं होता था कि जनाब हो सकता है कि जलसा गाह जो है वो लोगों में, वहाँ लोग कम हों, लिहाजा किसी तरह कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ। ऐसा नहीं होता था। उनको जस्ट पता होता था कि जस्ट कह दिया लोगों को और इतनी पब्लिक आएगी कि वो जगह भी हमेशा कम पड़ जाएगी, और ऐसा ही हुआ।
اور عمران خان صاحب کا بھی جب وہ اقتدار سے بھی ہٹے تو ان کا جو لاہور کا جلسہ تھا وہ تاریخی جلسہ تھا، مطلب اتنی عوام یہاں پہ جمع ہی نہیں ہوئی پہلے کبھی، بہت، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ لوگ ان کے بھی زیادہ آئے، مگر سچویشن میں، سینیریو میں فرق ہے۔ یہ ان کے جو لوگ آئے وہ پورے پاکستان سے آئے، گلگت بلتستان سے بھی لوگ تھے، کشمیر سے بھی تھے اور پنجاب سے بھی تھے، مختلف باقی پنجاب سے، یا آپ کہہ لیں کہ اوورال پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ تو یہ میں آپ کو کمپیریزن ذرا بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف لاہور، مطلب صرف کہہ دیا گیا کہ لاہور میں اس جگہ کے اوپر مینار پاکستان پہ جلسہ ہے، پاکستان سے، پورے پاکستان سے لانے کی لوگوں کو ضرورت ہے ہی نہیں، وہاں کے لوگ آ کے اس کو فل کر دیں گے اور بلکہ آپ کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ میں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، مگر جس کی جو بات ہے وہ آپ کو ایڈمٹ کرنی پڑتی ہے، جس میں جو اچھی بات ہے اور جو بری اس میں بات ہے وہ آپ کو ایڈمٹ کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جلسے کے جو مناظر تھے وہ بہت زیادہ ایموشنل تھے، بہت زیادہ جذباتی تھے، جو کہ آپ پہلے، مطلب اگر خان صاحب کے جلسوں کی بات کریں تو وہاں پہ تو خیر میں ویسے ہی نہیں نظر آ سکتے، کیونکہ یہاں پہ سارے جو ہیں رشتہ دار تھے، مریم نواز ان کی بیٹی، شہباز شریف صاحب ان کے جو ہیں بھائی ہو گئے، اس کے علاوہ ان کے بھتیجے بھی، تو یہ سارا ایک جو تھا ایک ایموشنل، ظاہر ہے آپ کے جب رشتہ دار زیادہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو ایموشنل آپ اس ٹائم زیادہ ہوتے ہیں نا، تو ایک وہ ماحول تھا۔ تو اوبیسلی عمران خان صاحب کے جلسے سے اگر آپ کمپیئر کریں تو وہاں ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی میں، ان کے قریب کے لوگوں میں ان کا رشتہ دار تو کوئی ہوتا نہیں ہے سوائے کوئی ایک دو کے ان کے بھانجے وغیرہ کے، تو وہ ایک ماحول جو ہے تو یہاں پہ کافی فرق ہے۔ اور یہاں پہ جو جذباتی مناظر تھے وہ عام طور پہ جلسے میں تو بالکل بھی نہیں جو ہے وہ نظر آتے، اور اس کی وجہ تھی کہ 4 سال بعد جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پاکستان آئے۔ اس کے بعد وہ جب اوپر آئے تو جب ابھی اوپر آ رہے تھے، ان کو کافی دیر لگی اوپر آتے ہوئے، تب تک مریم نواز جو ہے وہ مائک پہ لوگوں کو انہوں نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ نے۔ تو جب وہ آ رہے تھے ابھی سیڑھیاں چڑھ کے، اور پیچھے ان کی گاڑی، بڑی لمبی وہ جگہ تھی وہاں سے جہاں سے وہ ان کی گاڑی آ رہی تھی ان کو لے کر نواز شریف صاحب کی، تو اس ٹائم پہ بھی، بعد میں تو چلیں مریم نواز صاحبہ روئی پڑی باقاعدہ، تو اس ٹائم بھی جب وہ آ رہے تھے ابھی راستے میں تھے اور مریم نواز صاحبہ نے جو ہے مائک پکڑا ہوا تھا، تو اس ٹائم بھی بڑی جذباتی، اور ایک ان کی آنکھوں میں ایک جذبات اور بھرے ہوئے جذبات نظر آ رہے تھے، اور وہ رونے پہ آئی ہوئی تھی اس ٹائم بھی، اور وہ کہتی تھیں کہ جو ہے دل جو ہے باہر آ جائے گا جو ہے اس انتظار سے، اور دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے اپنے جو ہے والد صاحب کے انتظار میں یا اپنے لیڈر کے انتظار میں۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب جب آئے تو فوراً تو انہوں نے اپنی بات چیت کا آغاز نہیں کیا، انہوں نے ہاتھ بلند کیے مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ پکڑ کے اور اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کا ہاتھ پکڑ کے، دونوں کے ہاتھ جو ہیں وہ ہوا میں انہوں نے بلند کیے۔ اس طرح پھر بعد میں اپنے جو حمزہ شہباز صاحب جو ان کے بھتیجے ہیں ان کا ہاتھ بھی پکڑ کے انہوں نے کھڑا کیا۔ تو بہت ایموشنل، جذباتی قسم کے مناظر تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کے جلسے میں یا نواز شریف صاحب کی باتوں میں ایک بات ہے، وہی اگین بات ہے کہ کوئی صحیح ہے، کوئی غلط ہے، جس کی جو بات ہے وہ آپ کو ماننی چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو حق کی بات ہے وہ آپ کو ماننی چاہیے۔ جہاں تک الفاظ کی بات اگر آپ کر لیں، جملوں کی بات کر لیں، تو تب بھی بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیسے میں نے یہ بھی آپ سے میں ذکر کر رہا تھا نا کہ لوگوں کے لحاظ سے کہ عمران خان صاحب کے جلسے میں مطلب زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، پتہ ہے کہ بھئی جلسہ کا فل ہوگی، یہاں پہ تھوڑی کوشش کافی کرنی پڑتی ہے نون والوں کو، تو وہ چیز میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اسی طرح اگر آپ الفاظ کے لحاظ سے، جملوں کے لحاظ سے ذرا کمپیئر کر لیں عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، تو وہاں پہ آپ کو بہت سے ایسے جملے اور باتیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، بلکہ بہت سی نظر آتی ہیں، جو کہ ایک لیڈر کو، جو کہ کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے وزیر اعظم کے طور پہ بھی، یا وزیر اعظم نہیں بھی ہے تو تب بھی وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہی کرتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے اتنے لوگوں کو لیڈ کرنا، تو وہ ایسے الفاظ کا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک لیڈر کو، ایک اتنی بڑی شخصیت کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے، بلکہ عام شخص کو بھی زیب نہیں دیتے۔ عام بندہ بھی ایسی باتیں کرے تو بڑا تعجب ہو، مطلب اس کے منہ سے بھی غلط ہی لگے، تو لیڈر کے منہ سے تو وہ باتیں بالکل ہی غلط لگیں گی جو عام بندے کے منہ سے بھی اگر آپ کو بری لگے تو، مگر وہاں پہ جو ہے ہمیں بہت سی ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں بہت زیادہ۔ اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کا پورا جلسہ آپ دیکھ لیں، پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی جملہ آپ چھوڑ دیں، ایک لفظ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو آپ کو لگے کہ نہیں بھائی یہ غلط بات کا استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ یا یہ جملہ ایک لیڈر کو کہ شایان شان نہیں ہے۔
ایک لفظ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، بلکہ نواز شریف صاحب نے خود بولا، نواز شریف صاحب نے خود یہ بات کہی کہ جناب میں کوئی ایسی بات، میں غلط بات کا غلط جواب نہیں دوں گا، میں کوئی غلط، کوئی گندی بات، کوئی گالی میں بالکل بھی نہیں دوں گا، میں گالی کی سیاست، کسی کو برا بھلا بولنے کی سیاست میں نہیں کرتا، اور نہ میرے دل میں، بلکہ یہ آپ سنیے کہ ایک تو میں انہوں نے یہ کہا کہ میں کچھ کہوں گا نہیں، کچھ برا نہیں کہوں گا، کوئی غلط گندی بات میں اپنے کسی بھی جو ہے جو ان کے مخالف ہے کسی کو بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون کہ میرے دل میں آگے انتقام کا کوئی جذبہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام چیزیں دیکھیں نا، اب ایک عام شخص ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر عام شخص اس کا بدلہ لے گا، انتقام لے گا، گالی کا جواب 2 گالیوں سے دے گا، برا بھلا بولے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ مگر جب ایک شخص جو ہے وہ ایک عام شخص نہیں ہے، ایک لیڈر ہے، ہزاروں نہیں، سینکڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کرنے والا ہے، چاہے وزیر اعظم کے طور پر ہو یا چاہے کروڑوں لوگوں کی اس کی پارٹی جو ہے اس کو لیڈ کرنے والا ایک لیڈر ہو، چاہے وزیر اعظم کے طور پر، جس طرح بھی ہو، ایک اتنی بڑی جو شخصیت ہے، اس کے منہ سے اس کی برداشت بھی پھر اور ہوتی ہے، اس کا انداز بھی پھر عام انسانوں سے اور ہوتا ہے، اس کا گیسچر، اس کی تمام باتیں عام شخص سے مختلف ہوتی ہیں، جو اتنے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ بندہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کہ بات کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب میں یہ بات ہے کہ مطلب گالی، برا بھلا بولنا، کیا کچھ انہوں نے برداشت کیا، مگر ابھی آ کے جلسے میں انہوں نے کیا کچھ وہ کہہ سکتے تھے۔ عمران خان صاحب تو ابھی جو ہیں وہ بند ہیں جیل میں، مگر وہ کیا کچھ برا بھلا جو ان کو کہا جاتا تھا جلسوں میں، کیا کچھ نام رکھے جاتے تھے ان کے، جو ہیں شہباز شریف صاحب کے، مریم نواز صاحبہ کے، بہت کچھ بے انتہا باتیں ہیں، مگر وہ ان کا ٹھیک ٹھاک قسم کا بدلہ لے سکتے تھے، ان کے نام رکھ سکتے تھے اپنے مخالفوں کے، مگر نہیں کیا، کچھ بھی ایسا نہیں کیا، اور یہ کہا کہ نہ میں نے گالی دینی ہے، نہ میرے دل میں انتقام کا کوئی جذبہ ہے۔ دیکھیں یہ تو جلسے کی بات ہوگی، اب آنے والے دنوں میں یہ پتہ لگے گا کہ اب چیزیں جو ہیں وہ کس سمت میں جاتی ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو ہے بڑے واضح الفاظ میں اپنے جلسے میں کہا ہے کہ اب ہمیں جو ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ جانا پڑے گا، اور انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا کہ میری غور سے بات سنو، کافی غور سے انہوں نے لوگوں کو توجہ دلائی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں ڈبل سپیڈ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، ایک جنرل سی بات ہے کہ وہ اسی چیز میں تولتے ہیں نا، ان کے تولنے کا جو میئر کرنے کا ان کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے نا، کہ اس کے جو ہے دورانیے میں پرائسز، قیمتیں چیزوں کی یہ تھی، اس کے دور میں یہ تھیں، تو عام لوگ تو اسی چیز میں تولتے ہیں جو ہے لیڈر کو، یا جو بھی وزیر اعظم بنے یا پارٹی کا ہیڈ ہو۔ تو اب سارا جو کھیل ہے وہ اس چیز کا ہے، سارا مدعا اس چیز کا ہے۔ تو دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک اس کو ایج ہی اس چیز کا ہے کہ جناب خان صاحب کی جو جب سے ان کی دور ان کا سٹارٹ ہوا تھا تو پرائسز بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول تھی، ٹھیک ہے، بعد میں نون کی بھی ہوئی، مگر اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کا دور تھا، تو ایک وہ اس کا فیکٹر تھا۔ باقی یہ کہ اوورآل اس سے پیچھے آپ دیکھیں جو نون لیڈ کر رہی تھی جب دورانیے میں تھی، حکومت کر رہی تھی پی ٹی آئی سے پہلے، تو پرائسز آپ کے سامنے ہیں، اور مختلف چیزوں کی پرائسز جو ہیں، مختلف چیزوں کی نواز شریف صاحب نے گنائی کہ روٹی میرے ٹائم اتنی تھی اب اتنی ہے، پیٹرول میرے وقت اتنا تھا اب اتنا ہے، بجلی میرے ٹائم پہ اتنی تھی، لوگوں کا بل اتنا آتا تھا اب اتنا آ رہا ہے۔ بلکہ انہوں نے جلسے میں 2-3 عام لوگوں کے، جو ہے عام عوام میں سے 2-3 لوگوں کے بل اٹھا کے پرانا اور نیا کمپیئر کیا کہ اس شخص کا پہلے یہ بل تھا، اب اس شخص کا جو ہے 2022 کا یہ بل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ساری دوڑ، سارا کھیل ہی اس چیز کا ہے کہ کون پرائسز میں قیمت کم کرنے میں اپنے آپ کو منواتی ہے، کون سی حکومت، کون سی پارٹی۔ تو یہ بات ہے۔ باقی یہ کہ نون، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون اس چیز میں جو ہے وہ ایک سکلڈ جو ہے ایک حکومت ہمیشہ ہمیں نظر آئی، اور ایک سکلڈ پارٹی ہے جو کہ پرائسز اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے لے کر چلتی ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ اب جو ملک جا رہا ہے انتہائی جو ہے ایک کریٹیکل سچویشن ہے اس ٹائم، اب اس ٹائم پہ اگر نون کو دوبارہ چانس ملتا ہے تو وہ پرائسز کو کس طرح سے کنٹرول کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، ساری کہانی اب اس چیز کے اوپر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے، سب کی سب تقریباً 95%۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، اگر یہ آتے ہیں، اور یہ کوشش تو اپنی طرف سے ان کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈبل سپیڈ کے ساتھ کام کریں گے کیونکہ ہم نے کرنا ہے، مجبوری ہے،
लोगों में साबित, अब ज़ाहिर है अगर ये आ भी जाते हैं प्राइसेस को फिर कंट्रोल ना कर पाएँ तो फिर आप देख लें। तो इसी लिहाज से उनके लिए भी सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो प्राइस जो है, कीमतें आम आवाम के लिए वो कम करना सबसे बड़ा उनका चैलेंज है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उनका चैलेंज है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।